5 शाबान 4 हिजरी को जन्नत के शहजादे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए हैं। इनकी पैदाइश से पहले उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अजीब ख्वाब देखा और ख्वाब देख के घबरा गई और परेशान हो गई और परेशानी के आलम में दौड़ी दौड़ी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई और घबराहट की वजह से कुछ बयान नहीं कर पा रही। आपने फरमाया, उम्मे फ़ज़ल क्या हुआ? कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा खौफनाक और ख़तरनाक ख्वाब देखा है, बयान करने की हिम्मत कोई नहीं हो रही। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ क्या देखा है? कहने लगी कि मैंने देखा है आपके बदन मुबारक से एक गोश्त का टुकड़ा कटता है और मेरी गोद में आके गिर जाता है। आप अलैहिस्सलाम सुन के मुस्कुराए और फरमाया, उम्मे फ़ज़ल, इंशाअल्लाह फातिमा को बेटा होगा जो तुम्हारी गोद में आके परवरिश पाएगा। चुनाचे चंद दिनों के बाद 5 शाबान 4 हिजरी का जब दिन आया तो हज़रत इमाम हुसैन पैदा हुए। हज़रत अली गोद में उठा के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने गोद में लिया और तहनीक की, तहनीक जिसे हम गुड़ती कहते हैं ना, कि आप अलैहिस्सलाम ने खजूर को चबाया और चबा के हज़रत हुसैन के तालू के साथ लगा दिया और अपना लुआम मुबारक भी उनके मुंह में डाल दिया बरकत के लिए। इस अमल को तहनीक कहा जाता है, अरबी में तहनीक, जिसे हम गुड़ती से ताबीर करते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने तहनीक की और आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या नाम रखोगे? कहा, जी हर्ब, हर्ब। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, इसका नाम हुसैन है, हुसैन। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोनों बच्चों का नाम हर्ब चुन रखा था। जब हजरत इमाम हसन पैदा हुए और उन्हें लेके आप अलैहिस्सलाम के पास आए हैं तो हुजूर ने गोद में लेके पूछा था, क्या नाम रखा? कहा, जी हर्ब, जंगजू, जंगजू। आपने फरमाया, नहीं, मेरे इस बच्चे का नाम हसन है। जब हजरत हुसैन पैदा हुए तो हजरत अली से फिर पूछा, क्या नाम रखा? कहा, जी हर्ब, जंगजू। आपने फरमाया, नहीं, मेरे इस बच्चे का नाम हुसैन है। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक किसी के ये नाम नहीं रखे गए, हसन और हुसैन। ये नाम आदम की नस्ल में से अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों के लिए संभाल के रखे थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक का नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन रखा। और जब 7वां दिन आया तो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हुसैन के सर के बाल उतरवाए और बालों की बकदर चांदी को सदका किया और आप अलैहिस्सलाम ने उनकी खतना करवाई और उनका 7वें दिन अकीका करवाया है। उनकी तरफ से 2 बकरे ज़िबा करवाए गए हैं। तो 7वें दिन अकीका किया है। ये सारे काम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन किए हैं। आप अलैहिस्सलाम वो लाड और प्यार मेरे नबी जानते थे, ये अपनी उम्मत को बचाने के लिए, ये मेरा खानदान, मेरे बच्चे अपनी उम्मत को पैगाम देने के लिए ज़िबा होने वाले हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी का वो प्यार दिया कि सारी जिंदगी की गोया के कमी पूरी कर दी। इतना लाड प्यार करते थे कि उससे पहले शायद ही अरब में किसी बाप ने अपने बच्चों से, किसी नाना ने अपने नवासों से इतना प्यार किया हो। आप अलैहिस्सलाम ने एक दफा फरमाया, रैहानतैया मिन दुनिया, ये दोनों मेरे जन्नत के फूल हैं जो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भेज दिए हैं। ये दोनों जन्नती फूल हैं, मेरा बेटा हसन और हुसैन जो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भेज दिए हैं। एक मरतबा मेरे नबी ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अल्लाह ताला जन्नत के जवानों की सरदारी का सेहरा हसन और हुसैन के सर पे सजाएगा। तो आप अलैहिस्सलाम इनसे बड़ा लाड़ प्यार किया करते थे, बड़ा लाड़ प्यार किया करते थे। एक दिन मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, हजरत सलमान फारसी भी साथ बैठे हुए थे और भी सहाबा थे। तो उम्मे ऐमन दौड़ी दौड़ी तशरीफ लाई।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین گم ہو گئے، مل کو ہی نہیں رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے سب کو حکم دیا جاؤ جا کے میرے بچوں کو تلاش کرو، میرے بچوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ سب نے ہر طرف دوڑ لگا دی۔ آپ علیہ السلام حضرت سلمان کے ساتھ ایک طرف کو گئے تو جب مدینہ منورہ سے ذرا باہر نکلے ہیں تو ایک پہاڑ کے دامن میں دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ قریب میں پھن پھیلائے کھڑا ہوا ہے اور گویا کہ انہیں آگے جانے سے روک رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو دیکھ کے وہ تو دل میں چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ دونوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں کندھے پہ بٹھایا، ایک کو بائیں کندھے پہ بٹھایا اور مدینہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت سلمان کہنے لگے کیا سواری ہے، کیا عمدہ سواری ہے کہ حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ تشریف فرمائے ہیں، کیا عمدہ سواری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سلمان سوار بھی تو دیکھے کیسے عمدہ ہیں، سوار بھی تو دیکھو کون ہیں، حسن اور حسین سواری کرنے والے ہیں۔ یہ تین لوگ ہیں، یہ تین بچے، دو شہزادے اور ایک شہزادی، جنہوں نے کسی نبی کی پشت پہ سواری کی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آپ علیہ السلام تک کسی نبی کی پشت پہ، اور وہ بھی نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے، ان کی پشت پہ تین شہزادوں نے، دو شہزادے اور ایک شہزادی نے سواری کی ہے۔ وہ کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے گھر تشریف لے کے گیا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نے اپنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھ مبارک زمین پہ لگائے ہوئے ہیں اور حسن حسین کو باری باری اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے کمرے کا چکر لگا رہے ہیں، کمرے کا چکر لگا رہے ہیں۔ حسن کو چڑھاتے ہیں تو حسین کو اتار دیتے ہیں، حسین کو اتارتے ہیں تو حسن کی باری ختم، دونوں کی باری ختم تو تیسری آپ کی شہزادی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے کمرے کے چکر لگا رہے ہیں۔ یہ تین خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے نبی آخر الزمان کی پشت پہ سواری کی ہے۔ صحابہ کئی دفعہ دیکھ کے کہتے کیا عمدہ سوار ہے، کیا عمدہ سوار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بھائی سواریاں بھی تو دیکھو کیسی عمدہ ہیں، سواریاں بھی تو دیکھو کیسی عمدہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، گویا کہ لیٹنے کی سی شکل تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں پہ چڑھایا اور دونوں ہاتھوں سے ان کے ہاتھ پکڑے اور کہہ رہے اسعد المرتقی، اسعد المرتقی، آؤ پہاڑ پہ چڑھو۔ اب وہ پاؤں سے آگے آ رہے ہیں، ران مبارک پہ اور سینہ پیٹ پہ اور ران پہ، اور آپ علیہ السلام پھر ایسے ہو جاتے ہیں، اور جب یہاں پہ سینہ پہ چڑھے تو آپ علیہ السلام نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کا فرما، اور جو ان دونوں سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے تو ان سے بھی بغض فرما، ان سے بھی بغض فرما۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار فرمائے، اور ایک روایت میں ہے جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرنے والا ہے وہ اللہ سے پیار کرنے والا ہے، اور جو اللہ سے پیار کرنے والا ہے ادخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو حسن حسین سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا، اور جو اللہ سے بغض رکھنے والا ہے ادخلہ اللہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، حضرت فاطمہ بھی ساتھ ہیں، تو پالکی سے رونے کی آواز آئی، آپ علیہ السلام پیچھے گئے اور پوچھا فاطمہ کیا ہوا، میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگی ابا جان بھوک لگی ہے تو پھر کھلاؤ۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ کھاؤں گی تو دودھ آئے گا، تو کیسے دودھ پلاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن مجھے دو، ناول الحسن، حسن کو لیا، اپنی زبان مبارک نکال کے ان کے منہ میں ڈالی، حضرت حسن چوس رہے ہیں یہاں تک کہ چوستے چوستے سیر ہوئے اور ہنسنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے حسن کو دیا اور فرمایا ناولنی الحسین، حسین مجھے دو، حسین کو گود میں لیا اور گود میں لے کے اپنی زبان مبارک نکال کے ان کے منہ میں ڈالی، حسین چوس رہے ہیں یہاں تک کہ سیر ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو دے کے فرمانے لگے اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار فرما۔ اور ایک موقع پہ حضرت حسن حسین دونوں دھوپ میں کھیل رہے تھے، آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ شہزادے دھوپ میں کھیل رہے ہیں، تو آپ حضرت علی کو ذرا تیز لہجے میں فرمانے لگے جیسے بڑا چھوٹے کو ڈانٹتا ہے، فرمانے لگے علی میرے بچے دھوپ میں کھیل رہے ہیں، دھوپ تیز ہو گئی ہے، انہیں اندر لے کے جاؤ، میرے بچوں کو اندر لے کے جاؤ۔ آپ علیہ السلام ہر جگہ پہ ان شہزادوں سے لاڈ اور پیار کر رہے ہیں، اس کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ عرب و معاشرے میں بچوں سے پیار کرنا عیب تھا، گود میں اٹھانا اور بڑا عیب تھا، کندھے پہ بٹھا لینا یہ تو سرداری تھی، بہت بڑا عیب تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جنتی شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے گھوما کرتے تھے، کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گلی میں تشریف لے کے جا رہے ہیں تو بچے گلی میں جیسے کھیلتے ہیں تو حضرت حسن حسین کھیل رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے ایسے کیا جیسا بڑا چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے، اور حضرت حسین نے آگے بھاگنا شروع کیا اور فرما رہے ہیں کل کائنات کے سردار پکڑو حسین کو پکڑو، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پکڑ کے گود میں اٹھایا اور پیار کرنے لگے ہیں۔ اور یہ وہ واحد شہزادے ہیں حسن حسین کہ جن کے کھیل میں فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام بھی آ کے شرکت کرتے ہیں اور آ کے ان کا کھیل دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حسن حسین کشتی کر رہے تھے تو حضرت حسین دبنے لگے ہیں، تو آپ علیہ السلام حضرت حسین کو شاباش دے رہے ہیں، شاباش یا حسین، یعنی ہمت کرو۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کروں، یہ جبریل کھڑے بھی حسین کو شاباش دے رہے ہیں، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام حضرت حسن سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کے کمر تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی، اور کمر سے لے کے پاؤں تک اپنے ابا جان حضرت علی کی تصویر تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سر سے لے کے کمر تک اپنے ابا جان حضرت علی کی تصویر تھی، اور کمر سے لے کے پاؤں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جس نے آپ علیہ السلام کو سر سے لے کے کمر تک دیکھنا ہو وہ میرے بیٹے حسن کو دیکھ لے، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر سے لے کے پاؤں تک دیکھنا ہو وہ میرے بیٹے حسین کو دیکھ لے۔ مسجد میں جب تشریف لاتے تو یہ دونوں شہزادے آپ علیہ السلام کی نماز کے دوران آ کر آپ کے پاؤں میں کھیل کرتے، ایک دائیں ایک بائیں۔ تو آپ علیہ السلام کیا کرتے، جب سجدے میں جاتے تو یہ آپ علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پہ چڑھ جایا کرتے تھے، اور کل کائنات کے سردار ان بچوں کی وجہ سے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے، جب تک یہ نہیں اٹھتے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ آپ علیہ السلام کہیں دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے، یا کہیں آپ علیہ السلام بے ہوش تو نہیں ہو گئے۔ تو پہلی صف والے ایسے سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں،
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہو گیا، ایسے سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسن حسین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پہ چڑھے ہوئے ہیں اور اتر نہیں رہے۔ تو کسی صحابی نے آگے بڑھ کے انہیں کھینچنا چاہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے ہاتھ کیا کہ نہیں، میرے بچوں کو نہ چھیڑو، میرے بچوں کو نہ چھیڑو، انہیں کھیلنے دو، انہیں کھیلنے دو۔ تو بزبان حال یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ میری پیٹھ سے خود نہیں اترتے میں ان کو نہیں اتاروں گا، اور جب تک وہ پیٹھ پہ رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو مکمل کرنے کے بعد فرمایا میرے ان بچوں کو کچھ نہ کہا کرو، میرے ان بچوں کو کچھ نہ کہا کرو۔ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت فاطمہ نے جنتی شہزادوں کو تیار کیا، سرخ سا لباس پہنے جب مسجد میں تشریف یہ شہزادے لے کر آئے ہیں تو لٹ کھڑاتے پاؤں کے ساتھ جب مسجد میں آئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کو چھوڑا۔ جمعے کا خطبہ پڑھنا بھی واجب ہے، سننا بھی واجب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کو چھوڑا اور دوڑ کے گئے ہیں اور جا کے دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھایا ہے، ایک کو دائیں طرف بٹھایا، ایک کو بائیں طرف بٹھایا اور پھر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ یہ میرے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن حسین سے لاڈ کیا کرتے تھے، ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے لاڈ کیا، اس سے بڑھ کے کیا شان ہوگی، کیا فضیلت ہوگی کہ یہ وہ واحد شہزادے ہیں جنہوں نے کسی نبی کی پیٹھ اور پشت پہ سواری کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے ان سے محبت فرما، اور جو ان سے بغض رکھے اس سے بغض فرما۔ یہ حضرات حسنین کریمین یہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ اور تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ان کی زندگیاں پڑھیں، ان کی زندگی اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ بڑوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو بچوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل دیکھیں کہ کیسے بچوں سے پیار کرتے تھے، اور بچے مسجد میں آیا کرتے تھے، آئیں گے تو عادی بنیں گے۔ تو گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی مبارکہ کے بارے میں کچھ سنا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جنت کے شہزادوں کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کی محبت اور عظمت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔